अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं शहजाद हसन। वजीर इत्तलात परवेज रशीद साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुन जला दो मार दो घेर लो की कॉल पर अमल कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि उन्हें खदशा है कि फैसलाबाद में जो कत्ल हुआ उसके पीछे रावलपिंडी वाले शेख साहब ही हैं जो कि एनआरकी फैलाना चाहते हैं। नून लीग के एक और सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक साहब मौजूदा बहरान का जिम्मेदार शेख रशीद साहब को ही ठहरा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब को छोड़कर हुकूमत के तमाम बड़े और छोटे लीडर शेख साहब के पीछे क्यों पड़ गए हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और कराची से हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अचानक हुकूमत को उनसे इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हमें पता है आप कराची में आज काफ़ी मसरूफ दिन आपने गुजारा है, काफ़ी मुलाकातें हुई हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, कल कराची में क्या करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्या प्लान है? आप उनके इत्तेहादी हैं, क्या देख रहे हैं आप, कल क्या होने वाला है? कराची तो इंशाल्लाह पीसफुल होगा, नॉर्मल होगा, बेहतर होगा। असल फड्डा लाहौर में हो सकता है क्योंकि लाहौर में उन्होंने गुल्लू भट्टों की मीटिंगें की हैं और वो नहीं चाहते कि उनके तख्ते लाहौर में कोई लर्जिश आए और उनके नीचे से कलीन खिसक जाए। और जो सारी जाली वोटें उन्होंने डलाई हैं और जो एक जुमा बाज़ार सजाया झूठ का, मुनाफकत का, चोर बाज़ारी का, धौंस का, धांधली का, करप्शन का, डिसऑनेस्टी का, वो 15 तारीख को एक्सपोज हो जाता है। और इसीलिए उन्होंने जल्दी में। तो शेख साहब, आप कह रहे हैं कराची बेहतर होगा, फैसलाबाद से बेहतर होगा क्या? फैसलाबाद की तरह डंडे नहीं चलेंगे, पत्थर नहीं चलेंगे वहाँ पर? नहीं, मुझे नहीं उम्मीद। मुझे यकीन है कि कराची के लोग जो हैं वो किसी के कहे में नहीं आते, अपनी एक लाइन और लेंथ पे काम करते हैं और जिसका दिल करेगा वो मार्केट बंद करेगा और ट्रांसपोर्ट मोस्टली बंद होगी, मुझे यकीन है। ये आपकी बात हो गई वहाँ पर? क्या कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई ट्रांसपोर्टर्स के साथ वहाँ पर? मेरी सोच है, मेरा ख्याल है कि ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल, ट्रांसपोर्ट बंद होगी। बाकी वैसे भी कराची आपको पता है जुमे के रोज़ देर से ही खुलता है और फिर 7 बजे के बाद इमाम हुसैन का चेलम शुरू हो जाता है। तो इसलिए 7 बजे से पहले पहले मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ का और अवामी मुस्लिम लीग के इत्तेहाद से जो थोड़ा अच्छा, एमक्यूएम किस तरह रिएक्ट करेगी? कल आपकी कुछ मुलाकातें हुई हैं एमक्यूएम के रहनुमाओं के साथ, क्या कोई आपको अंडरस्टैंडिंग दी गई है कि एमक्यूएम रिएक्ट नहीं करेगी या अपोज करेगी या नहीं करेगी? देखिए, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई और एमक्यूएम क्यों रिएक्ट करेगी जी? वो कौन सी खुशी से जी रही है? एमक्यूएम के 9-0 पर गो नवाज गो के कल नारे लगे हैं। कातिल कातिल पंजाब, कातिल पंजाब गवर्नमेंट कातिल के वहाँ नारे लगे हैं, मैंने खुद टीवी पे सुने हैं। और क्योंकि लोकल तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि मैं ना जाऊं, इसलिए मैं नहीं गया और मेरी किसी से बात नहीं हुई। लेकिन एमक्यूएम जो है, मैं ये ख्वाहिश है, मेरी ये सोच है कि जिस तरह पिछली मरतबा पीटीआई के जलसे में उन्होंने इमरान खान को वेलकम किया और इमरान खान ने उनका शुक्रिया अदा किया, ये जेस्चर होना चाहिए दो पार्टियों के दरमियान। सियासत में आज के दोस्त कल के दुश्मन और कल के सियासी दुश्मन आज दोस्त हो जाते हैं, ये कोई बईद नहीं है। शेख साहब, गुज़िश्ता रोज़ की जो आप बात करें जहाँ पर नारे लगाए गए नून लीग के खिलाफ, वहाँ पर इमरान खान के ऊपर भी थोड़े से बरहम नजर आए थे अल्ताफ़ हुसैन साहब। थोड़े से मीडिया अटेंशन इमरान खान साहब को ज़्यादा मिल रही थी, इसके उन्होंने गिला भी किया, क्या कहेंगे आप? अल्ताफ़ भाई कहते हैं ऐसी बातें, उनका बस सुन लेनी चाहिए। सारी ज़रूरी नहीं होता कि हर बात का जवाब दिया जाए। और जो जितना हमारी सोच और हमें मकसूद था कि वो 9-0 पे गो नवाज गो के नारे तो लगे हैं, दैट्स इनफ। हमें अपनी मुस्बत चीज़ की तरफ देखना चाहिए। चलिए ठीक है शेख साहब, मुज़ाकरात भी शुरू होने वाले, इस तरह की कुछ बातें गुज़िश्ता रोज़ से हम देख रहे हैं, इकसार डार साहब भी कर रहे हैं, पीटीआई से भी शायद उनके कुछ रवाबित हुए हैं। वो उनका कहना था कि 24 घंटों में मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। क्या आप तक ऐसी कोई इतलात पहुंची है? आज किसी वक्त मुज़ाकरात शुरू होने लगे? देखें, मुझे खान साहब ने एक दिन कहा था कि आपका, मैंने कहा जी मैं मुज़ाकराती बंदा नहीं हूँ, मैं मामलाती बंदा हूँ और कर लें ये सारे मुज़ाकरात। मुझे पता है नतीजा क्या निकलना है। कोई शख्स अपना तख्त जो है आसानी से नहीं देता और अगर जुडिशल कमीशन फ़ैसला करेगा तो उसके पीछे फिर यकीनन वो अदारे भी खड़े हो जाएंगे। जब ये जो धांधली और इलेक्शन में बोगस वोटिंग हुई है, देखें इस बोगस वोटिंग के बारे में तो क्या नाम था राजा रेंडल का, मुझे गुजर खान वाले का इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा, उन्होंने कहा जी कि बहुत जुल्म हुआ है। शेख साहब, आपकी बातों में वैसे एक पूरी किताब लिखी जा सकती है सियासत पर। मामलाती, आपने अपने आप को कहा, मामलाती क्या होता है? ये इधर टर्म डिस्क्राइब कीजिएगा। मामलाती होता है जो वफा करे उससे वफा करो, जो जफा करे उससे जफा करो, जो जोडो कराटे करे उसको पंच मारो, ऐसा कि उठे ही ना।
اور میں وہ نہیں ہوں کہ بھائی ایک چہرہ مارا کہ اب مار کے دیکھ یا یہ دوسرا چہرہ آگے کر دوں. مجھے آپ کو نہیں لگتا مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ میں نے عرض کر دی مجھے تو پتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, لیکن معاملاتی ہوں اس لیے مذاکرات کا حامی ہو جانے چاہیے. اور اگر ان کی نیت ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے گھر جانا ہے, کیونکہ جوڈیشل کمیشن اگر ان شرائط اور ان رولز اینڈ ریگولیشن اینڈ رولز اینڈ پروسیجر پہ بنتا ہے جو کہ آئین اور قانون کی ڈیمانڈ ہے, تو پھر 2015 الیکشن کا سال ہے, پھر نواز شریف نے جانا ہے. کیونکہ یہ الیکشن جو ہے, میں کل سے سندھ میں آیا ہوں, سارے ایم پی اے جو ہارے ہیں وہ مجھے آ کے بتا رہے ہیں جی کیا ہوا ہے, کس طرح دھاندلی ہوئی ہے. انہوں نے آپس میں بندر بانٹ کی ہوئی تھی, سندھ تیرا, بلوچستان میرا, پنجاب میرا, سرحد کہتے ہیں ہم نے دے دیا کہ چلو عمران خان چپ خاموش بیٹھا رہے گا اور کھیلتا رہے گا کبڈی کے پی کے میں. وہ نہیں کھیلی اس نے کبڈی ادھر کھیلی اور اس نے ادھر انوکھی آرم لاک لگایا انہیں, اس لیے بڑی تکلیف میں. آپ ان کے چہرے شیخ صاحب, آپ کو یقین نہیں کہ جوڈیشل جو کمیشن بنے گا وہ واضح طور پر دھاندلی کے ثبوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کر سکے گا؟ مجھے پورا یقین ہے کہ جوڈیشل کمیشن اگر بن گیا ان رولز اینڈ پروسیجر پر تو نواز شریف کی حکومت ختم ہے. نواز شریف کی حکومت ختم ہو جائے گی اور ساتھ ہی مڈ ٹرم الیکشنز ہو جائیں گے, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ یہی جمہوریت کی بچت ہے, اسی میں جمہوریت کی بچت ہے. ورنہ دیکھیں, میں تو آپ سے عرض کروں, مجھے تو شکر گزار ہونا چاہیے رانا ثناء اللہ کا, عابد شیر علی کا, پرویز رشید کا, خواجہ سعد رفیق کا, اور آپ کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے. 7 ارب روپے کے اشتہار ملے ہیں. 7 ارب روپیہ جو ہے وہ ان کو کمیشن نہیں ملا ہوگا میٹرو بس میں. شیخ صاحب, اس پر بھی بات کروں گا کہ آپ پر اتنی زیادہ تنقید کیوں کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے, لیکن یہاں پر ایک بات میں تھوڑی سی کلیئرٹی چاہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب مڈ ٹرم الیکشنز ہونے والے ہیں, آپ کو پورا یقین ہے جیسے یہ جوڈیشل کمیشن بنے گا نواز شریف کی حکومت ختم ہو جائے گی, لیکن الیکشن ریفارمز کے لیے آپ نے کوئی کام نہیں کیا. آپ پارلیمنٹری کمیٹی میں آپ کی کوئی تحریک انصاف بھی اور آپ بھی, آپ لوگوں نے کوئی الیکٹورل ریفارمز کی طرف کوئی کام نہیں کیا, صرف دھاندلی کو ثابت کرنے پہ سارا آپ کا زور رہا ہے. اگر مڈ ٹرم الیکشنز ہو جاتے ہیں تو انہی رولز کے تحت ہوں گے, پھر آروز کا الیکشن ہو جائے گا, پھر کس طرح آپ اس کو روکیں گے؟ دیکھیں, دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس. اگر چاچا فوجی ادھر ریفل لے کے کھڑا ہوا نا پولنگ سٹیشن کے اندر, اور جو جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ ہوگا اس کے پیچھے فوج کھڑی ہوگی, پھر نواز شریف نہیں ہل سکے گا, کیونکہ یہ جمہوریت کو بچانے کے لیے فوج کی خدمت ہوگی. اور چاچا فوجی اندر ریفل لے کے کھڑا ہوگا نا تو پھر ڈبے میں ردی کوئی نہیں بھر سکے گا. چاچا فوجی ساتھ جائے گا گاڑی میں جہاں تک وہ پورا رزلٹ لکھا کے لائے گا. باقی تو یہاں پروسیجر اور رول اینڈ ریگولیشن جتنی مرضی اصلاحات کر لیں, جو آدمی بے ایمان ہونے پہ آتا ہے تو اس میں اصل پھڈا پڑنا ہے. دیکھیں نا, ابھی تو لوگوں نے شہر بسا ہی نہیں ہے تو آپ نے چھونی ڈال لی ہے, نہر آئی نہیں ہے تو لوگوں نے جمپنگ شروع کر دی ہے سوئمنگ کے لیے. دیکھیں ابھی اس کو دیکھیں, یہ جو مہینہ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, اس میں ابھی پتہ لگ جائے گا 2-4 دنوں میں. شیخ صاحب, آپ کو لگتا نہیں کہ وہ موقع ہاتھ سے نکل گیا؟ ایک موقع تھا جہاں پر حکومت ریڈی تھی الیکٹورل ریفارمز کے لیے, حکومت کی مدت 4 سال کرنے پر بھی بات کرنے کو تیار تھی, یہ وہ سارے مواقع ہاتھ سے نکل گئے ہیں. آپ کا جو 1 پوائنٹ فوکس دھاندلی کے اوپر رہا, اس کی وجہ سے شاید آپ نے الیکٹورل ریفارمز کی جو ایک اپرچونٹی تھی وہ مس کر دی ہے. کوئی چیز مس نہیں ہوئی. ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجرز, یو ہیو ٹو ریچ رائٹ ٹائم. عمران خان 128 سال میں وہاں نہ ہوتا جو 128 دن میں وہاں پہ ہے. لوگوں کو غلط فہمی نہیں ہے, ان کو سمجھ آ رہی ہے. ان کے نیچے سے عوام ساری ایک طرف ہو گئی ہے, اور چند ایکسپائری ڈیٹ کے لیڈر جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں, جن پہ لکھا ہوا ہے ایکسپائری ڈیٹ, ان پہ لکھی ہوئی ہے کہ 2014 ان کی ایکسپائری ڈیٹ ہے. وہ لیڈر صرف ان کے ساتھ رہ گئے ہیں, اور ان کو بھی فکر ہے جھاڑو پھر جائے گا پنجاب میں پیپلز پارٹی کا. یہ تو عمران خان رانا ثناء اللہ صاحب سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے, آن ایئر بھی انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے. آپ کس طرح جواب دیں گے ان کا؟ پتہ نہیں کیسی اسٹیبلشمنٹ ہے. اگر ہوتی تو اس وقت تک میرا خیال ہے جو انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں خون کیے ہیں, 24 بندے اور 100 بندوں کو گولیاں ماری ہیں, جو انہوں نے اسلام آباد میں کیا ہے, جو انہوں نے فیصل آباد میں کیا ہے, جو ان کا اگر لاہور کرنے کا ارادہ ہے اگر لاہور میں, تو پھر یہ پانی پت کا میدان بن جائے گا لاہور. اور اگر وہ تو کہتے ہیں آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے, آپ کہتے ہیں جلا دو, گرا دو, گھیر لو, مار دو, اور آپ کی اس کال پر ورکرز نے جواب دیا جس کی وجہ سے سارا دنگا فساد ہوا ہے. دیکھیں, میں تو اب بھی کہتا ہوں, میں چور ڈاکو کو کیا کہوں کہ جامع مسجد کا امام ہے, سارے ملک کو تباہی میں رون دیا. کیا کر رہے ہیں یہ وہاں پہ؟ بتائیں مجھے, ایل این جی کا ریٹ کیوں نہیں بتا رہے؟ آج ان سے ڈیمانڈ کریں,
بتائیں آ کے کہ ایل این جی کا پٹرول کہیں 60 پہ جا کے رک رہا ہے, ایل این جی کا ریٹ کیوں نہیں قوم کو بتا رہے؟ کیا کرنے جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب روز جہاز لے کے؟ کیا کرنے جا رہے ہیں خواجہ آصف اور یہ سارے؟ کیا کر رہا ہے سیف الرحمان چائنا میں؟ کیا اندھے ہیں؟ کیا ادارے اندھے ہیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ اندھی ہے؟ دیکھ نہیں رہی کہ سیف الرحمان نے کس بنیاد پہ دستخط کیے ہیں؟ کیا ہوا ہے پورٹ قاسم پہ؟ کیا ہوا ہے نندی پور پہ؟ ساری اپوائنٹمنٹ ان کی 2 نمبر کی اپوائنٹمنٹ ہے. سارے اپنے مالشیوں کو, ملازموں کو, جی حضوریوں کو لگا دیا ہے. سب بندے لائلٹی پہ لگائے ہیں, ایک بندہ کوالٹی پہ نہیں لگایا. اس ملک کے ساتھ اس سے بڑا ظلم یہ کیا کر سکتے ہیں؟ شیخ صاحب گزشتہ روز خواجہ سعد رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ شیخ صاحب بہت تیز ہیں, باتوں میں لگا لیتے ہیں سب کو. پہلے پاکستان مسلم نواز کو بھی باتوں میں لگا کے کافی نقصان پہنچایا. اب وہ جو مشورے دے رہے ہیں عمران خان کو, اس سے عمران خان کو بہت نقصان ہونے والا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ نہ نواز شریف کوئی 24 سالہ دوشیزہ ہے, نہ عمران خان کوئی 22 سالہ دوشیزہ ہے جس کو میں ورغلا سکتا ہوں. سارے اپنا انٹرسٹ خوب جانتے ہیں. وہ بزنس اورینٹڈ پالیٹیشین ہے, اور عمران خان وہ عمران خان نہیں رہ گیا. میں نے اس کے سامنے یہ تقریر کی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان, دیکھیں عمران خان کا انٹرسٹ اس میں ہے کہ 2015 کا الیکشن ہو اور سارے لوگ یہ ایکسپائری ڈیٹ کے لیڈر اور پارٹیاں مر جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. اور اگر شیخ صاحب آپ لگتا ہے کہ مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر یہ معاملات الیکشنز کی طرف چلے جائیں, چاہے جس طرح بھی لے کے جایا جائے انہیں؟ میں تو دیکھیں جی مسئلے کا چور کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں. میں تو مذاکرات کا بھی کہوں گا نا تو ابھی آپ بریکنگ نیوز بتا دیں گے. مجھے پتا کہ اس مذاکرات سے کیا نکلنا ہے. میں نواز شریف کو جتنا اچھا جانتا ہوں اس ملک میں اور کوئی نہیں جانتا. شاید اس میں میرا بھی کمیٹی ہے کہ میں نے اس کو دنیا میں اس کے معاملات کو میں اس کو سمجھتا ہوں. قوم کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ دنیا میں 2 طریقے ہیں یا 3 طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ عدلیہ اسے نکال دیں, دوسرا یہ ہے کہ فوج اسے نکال دیں, اور اول رشتہ یہ ہے کہ عوام سڑکوں پہ آئیں اور اس کو اس دھونس اور دھاندلی کو نہ مانیں. دنیا میں ڈکٹیٹر اسی طرح گئے ہیں جس طرح میں کہتا ہوں, جس طرح امام حسین کہتا ہے, جس طرح اسلام کہتا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, بازو کے بدلے بازو, گردن کے بدلے گردن. چلے بہت ایک اچھی سوچ ہے. اسی کو جسٹ ہولڈ دیٹ تھاٹ شیخ صاحب, اسی پر ایک بریک لیتے ہیں, چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ کے یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑتے ہیں کہ کس طرح شیخ صاحب مطمئن ہوں گے اور کس طرح مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں آواز. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب آپ کا کہنا تھا کہ اب کچھ ہی طریقے رہ گئے ہیں جس سے نواز شریف صاحب جائیں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ مذاکرات کامیاب ہونے والے ہیں؟ ایسا کیوں آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے؟ اور آج اگر مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں تو کیا لاہور کی کال واپس لی جا سکتی ہے؟ نہ کراچی کی کال واپس لی جائے گی, نہ لاہور کی کال واپس لی جائے گی. جہاں تک میں سوچ رہا ہوں, میری خان صاحب سے بات نہیں ہوئی, کل ملاقات ہوگی میری خان سے. آپ مجھے یقین کریں, لوگ تو کہتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا اور بولتے ہیں. خان صاحب نے تو کہا کہ اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے تو ہم کال واپس لے لیں گے. نہ اس نے کل تک بنانا ہے. کل جمعہ, پرسوں ہفتہ اتوار چھٹی ہے. سو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ کل تو کراچی ہوگا ہی ہوگا. اور اگر لاہور میں یہ سمجھ رہے ہیں, اگر لاہور میں انہوں نے مال روڈ میں کوئی گنڈا گردی کی, کوئی گلو باٹلا کام کیا, تو یہ تحریک اور یہ ہڑتال اور یہ احتجاج لاہور کے گرد و نواح تک پھیل جائے گا. اچھا شیخ صاحب, فیصل آباد کی بات کر لیتے ہیں. فیصل آباد میں آخر ہوا کیا؟ کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا فیصل آباد میں؟ کون اس کا ذمہ دار تھا, اور جو شخص مرا اس کے ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں بہت افسوس ہے, ایک جان گئی, لیکن میں رانا ثناء اللہ, عابد شیر علی دونوں کا مشکور ہوں. آئی ایم تھینکفل, تھینک یو ویری مچ. آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں, 1000 سال پہلے کسی نے کہا کہ دانا دشمن جو ہوتا ہے وہ بے وقوف دوست سے بہتر ہوتا ہے. 3 دن پہلے ہی آپ نے اس چوک میں فیصل آباد کے گھنٹہ گھر میں اپنے باڈی لینگویج سے بتانا شروع کر دیا, اور دیکھیں گے کہڑا ایتھے دکان کھول بند کرائے گا, اور یہ اور وہ. گجرانوالے کے لوگ بلائے, لاہور کے لوگ بلائے, اسی طرح یہ لاہور میں بھی اکٹھے کریں گے. یہ وہ بے وقوف ہیں, یہ وہ بے وقوف ہیں جو حکمرانوں کی بھینٹ چڑھتے ہیں, اور جس امتیاز کو انہوں نے بتایا فوٹیج میں ثابت ہو گیا وہ وہی امتیاز ہے, اور وہ پکڑا بھی جائے گا, سزا بھی ہوگا, وہ سزا بھی ہوگا. دیکھیں اب کیمرے کی آنکھ میں دیکھیں, پہلے تو میں کہہ دیتا تھا جی کہ وہ میں نے
یہ بیان نہیں دیا، جلاؤ گھراؤ اخبار میں. اب میں کہتا ہوں میں نے دیا ہے. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ رانا ثناء اللہ کے دوست سلاخوں کے پیچھے ہوں گے اور یہ کیس جان نہیں چھٹے گی ان کی، کیونکہ میں اور کسی کا تو نہیں کہتا، لیکن وہ میں مند ہے، وہ پیسے نہیں لیتے، پیسے لے کے صلح نہیں لیکن شیخ صاحب اتنے دن گزر گئے، اس شخص کی ابھی تک شناخت نہیں ہو پائی ہے جس کو ساری میڈیا نے دکھا دیا، ہر اخبار میں اس کی تصویر چھپ گئی، اس کو سرکل کر کے بھی دکھا دیا، وہ امتیاز نامی شخص کو بھی اس کے ساتھ دکھا دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کیا کری حکومت یہاں پر؟ میرے ساتھ پولیس آئے، میں رانا ثناء اللہ کے گھر ریڈ کرتا ہوں، اندر سے نہ نکلے تو پھر مجھے کہیں. آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ ان کے گھر سے برآمد ہوگا وہ شخص؟ مجھے پولیس نے 72 گھنٹے کے لیے رانا ثناء اللہ کو گرفتار کریں، جہاں اس نے بندہ چھپایا وہ پتہ لگ جائے گا وہ کہاں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب یہی کہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ ہے اس ساری چیز کے پیچھے. جتنی ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں اس میں یہی لکھ رہے ہیں ماسٹر مائنڈ شیخ رشید، ماسٹر مائنڈ. میں کوئی شکر ہے خدا کا کسی فنی خرابی کا شکار نہیں ہوں، کوئی مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ نہیں ہے مجھے، میں ہوش و حواس میں بات کرتا ہوں. یہ سارے لوگ وہ ہیں، ان کے انٹرویو لیتے ہوئے اور دیتے ہوئے ٹائم کا ذرا نوٹ رکھا کریں. بعض اوقات یہ جو ہے آؤٹ آف ٹائم ہوتے ہیں. فیصلہ آباد تو میں گاڑی سے اترا ہی نہیں ہوں اور میرا ہاتھ ہے. میں سمجھتا ہوں 3 دن پہلے انہوں نے میڈیا کی ساری توجہ کرائی. یہ میڈیا کے ذریعے یہ دکانوں پہ طاقت کا مظاہرہ کر کے عمران خان کو فیصلہ آباد میں ناکام کرنا چاہتے تھے اور اس کے بعد اپنی شرائط پہ فیصلہ آباد. شیخ صاحب لیکن آپ کو یہ بات تو پتا ہے کہ آپ سٹوڈنٹ جب تھے تو اس زمانے سے آپ لیڈر ہیں اور آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں، آج بھی آپ کی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے. جب آپ اپنے لوگوں کو کہیں گے کہ آپ جلا دو، گھیر لو، مار دو، تو وہ یہی کریں گے اور وہ ڈنڈا لے کے آ جائیں گے، وہ پتھر اٹھا کے آئیں گے اور پرتشدد کاروائیاں ہوں گی. پھر وہاں پہ آپ نے کال اس دن واپس کیوں نہیں لیا؟ آپ نے کیوں نہیں روکا لوگوں کو؟ میں تو لاہور میں بھی نہیں روکوں گا جی. آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو لاہور میں بھی؟ نہیں، کیوں؟ اگر مجھے دیکھیں نا، اگر مجھے گولی مار رہے ہیں، اب مجھے گولی مار رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں جناب علی کہ مار دیں گے، میں کیا کہوں کہ میں آپ کو میں کوئی گاندھی ہوں؟ گاندھی کو بھی بالآخر لوگوں نے 2 گولیاں ہی ماری تھی، امن کا بہت بڑا پیغمبر تھا. یہ محمود اچکزئی کے والد نے 20 سال 1 مہینے 11 دن جیل کاٹی، اس کو کیا مارا؟ گردیڑ ہی مارا نا اگلوں نے. سر ظلم اتنا طاقتور ہو گیا ہے، چوروں نے گنڈے خرید لیے ہیں، چوروں کے پاس اسلحہ ہے، چوروں کے پاس بدماش ہے، کمیشن خوروں کے پاس گنڈے ہیں. کیا ہر وقت ہم چھاتی پیش کریں گے؟ میں نہیں اب یقین رکھتا کہ مر جاؤں. میں کہتا ہوں اگر مرنے سے پہلے مجھے مارنا بھی پڑا اپنے دفاع میں ضرور ماروں گا. شیخ صاحب آپ کے جو مخالفین ہیں وہ یہی الزام آپ پہ لگاتے ہیں کہ یہ جو عجیب سی لینگویج اب آج کل ہمارے سیاست میں استعمال ہونے لگ گئی ہے، جو کنٹینر کے اوپر سے وہ کہتے ہیں خاص طور پر ایسی لینگویج بولی جاتی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف نازیبا الفاظ، غیر پارلیمانی لینگویج یوز کرنا اور ٹی وی پہ آ کر خاص طور پر ایسے الفاظ یوز کرنا جو پہلے ہم نے پولیٹیشنز کو یوز کرتے نہیں دیکھا، وہ آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ تنقید صحیح ہے آپ پر؟ دیکھیں جناب، میں کیا ہوں؟ قبلہ، کعبہ، فضیلت مآب. جناب میں نے آج دن تک نواز شریف صاحب کا نام جو ہے وہ نواز شریف صاحب کر کے لیا ہے. آصف زرداری جیسے آدمی کا نام میں نے آصف زرداری صاحب کر کے لیا ہے. وہ اپنی تاریخ ڈھونڈیں کہ شہید بے نظیر بھٹو نواز شریف کو نوازو کہہ کے بلایا کرتی تھی. وہ بھی آپ کا نام نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں پنڈی والے. آپ نے سوال کر لیا، مجھے بات کرنے دینا. جی شیخ صاحب، مجھے جو بات کرتے ہیں، میں نے کہا تھا یہ گوال منڈی کا کھمبا دیکھا، یہاں لٹکاؤں گا آصف زرداری کو. اور چور ڈاکو علی بابا 40 چور، تجھے یہاں لٹکاؤں گا اس کھمبے پہ، یہاں گھسیٹوں گا تجھے رسا ڈال کے، تیرے پیٹ کو چاک کر کے تیرے سے سرے محل اور سوئٹزرلینڈ کے پیسے نکالوں گا. میں نے تو نہیں کہا، میں نے کہا بھائی، میں نے کہا میں سٹینڈ کرتا ہوں کہ ظلم کی رات کے آگے گردن کٹانے، گردن گرانے، گردن جھکانے سے بہتر ہے گردن کٹانا. جو تمہاری جان پہ آتا ہے اس کی جان لینا کوئی نجائز کام نہیں ہے. جو اس دور کی آپ بات کر رہے ہیں، اس دور میں یہ لوگ بھی اسی طرح پروٹیسٹ کرتے رہتے تھے، تو یہ آپ کو کیوں روکتے ہیں پروٹیسٹ کرنے سے؟ بس میری قسمت ہی ایسی ہے، سارے میرے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں ہمیشہ. یہ میرے دیکھیں نا، مجھے انہوں نے جہاز سے تروایا، میں کینیڈا جا رہا تھا. میں کوئی دہشت گرد ہوں جی اتنا بڑا؟ میں کوئی اسامہ بن لادن ہوں کہ مجھے انہوں نے جہاز PIA اتر نہیں رہا تھا نیو یارک، میں جا رہا تھا کینیڈا، انہوں نے جہاز سے مجھے ذلیل کر کے اتروایا. انہوں نے آسٹریلیا میں میرے ساتھ ایسے یہاں سے کروایا، انہوں نے کینیڈا میں کیا، اب لندن میں میرے خلاف کیس کر دیا. جی میں دہشت گرد ہوں؟ ساری عمر میں 8 دفعہ وزیر رہا ہوں، ان کے ساتھ رہوں تو میں ٹھیک ہوں.
ان کے ساتھ رہوں، ان کا مالشیا رہوں تو ٹھیک ہوں، اگر عوام کی زبان استعمال کروں، عوام کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی معاملات میں نہیں ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہے سوائے ایک کہ شیخ صاحب کچھ تو ہے جس کی وجہ سے پوری حکومت آپ کے خلاف ہوئی ہے، ہر لیڈر آپ کے خلاف ہو گیا ہے، اور ان کو اتنا ڈر شاید عمران خان سے نہیں ہے جتنا اس وقت شیخ رشید صاحب سے ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے؟ پاگل ہیں، عقل کے اندھے ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کرتا. میں عوام کی زبان ہوں، جن کی چھت ٹپک رہی ہے، جو ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں، جن کی بیٹیوں کے بالوں میں چاندی آ گئی ہے، سفیدی آ گئی ہے، ان کی کوئی زبان نہیں ہے، ان کی کوئی زبان. دیکھو نا، یہ ساری پی ٹی آئی کہتی ہے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا ہے. او بابا تمہارا ووٹ ہی تبدیل ہو گیا. جس کا ووٹ تبدیل ہو جائے، جمہوری طریقوں سے میں اس گورنمنٹ کو تبدیل کرنا چاہوں، میرا ووٹ تبدیل ہو جائے، یہ اتنی بڑی ڈکٹیٹرشپ ہے جس طرح ٹرپل بریگیڈ آ کے کسی جمہوری حکومت کو اتار دے. کیونکہ وہ منتخب حکومت عوام کی ووٹوں کی، اور یہ حکومت عوام کی ووٹوں کی، دونوں کا جرم ایک جیسا، دونوں پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے. شیخ صاحب وزیر اعظم کو نااہل کرنے والی تمام درخواستیں سپریم کورٹ نے خارج کر دی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اخلاقی برتری حاصل ہو گئی ہے اب اس حکومت کو؟ نااہل کاغذوں میں نہیں ہوتے، لوگوں کے دلوں میں ہوتے ہیں. نون نام ہی نااہلیت کا ہے. نون سے نکمے اور نااہل ہی بنتے ہیں. اور جب شخصی جماعتیں ہوتی ہیں خاندانوں کی، جب شخصی جماعتیں ہوتی ہیں، دیکھو یہ گینگ آف 5 اور 7، 5 کہہ لیں جی، گینگ آف 5 اینڈ دیئر 30 چلڈرنس، 5 گینگ آف 5 اور ان کے 30 بچے جو کئی قسم کے ذہنی جسمانی امراض میں مبتلا ہیں، وہ ہماری قوم کی قیادت نہیں ہو سکتی. ہماری قیادت کیا ووٹ ڈالنے کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ کیا ہماری قیادت پوسٹر لگانے کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ ان کے بینر باندھنے کے لیے، کھمبوں کے بجلی کے کرنٹ لگ کے مرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ جب ان کا وقت آتا ہے بانٹنے پہ آئیں تو اپنی اولاد کو 128 ارب روپے لیپ ٹاپ کے لیے دے دیتے ہیں، ساری ٹرانسفر اور دوسری چیزیں ان کے ذمہ کر دیتے ہیں. یہ ملک ہمیں غلامی کی داستان جمہوریت کے امبریلے تلے بتا رہا ہے. اگر اس امبریلے کو کوئی آندھی یا طوفان یا تالے ازما اڑا کے لے گیا، ان کے لیے کوئی باہر نہیں نکلے گا. جس طرح نواز شریف جاتا تھا تو بے نظیر پارٹی مٹھائی بانٹتی تھی، بے نظیر اس امبریلا کو آپ نے بھی کافی دیر تک تھامے رکھا ہے. سر جی میں نے تو 5 سال لگائے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں سکول سے سیاست میں ہوں. میں نے بچوں کی قید کاٹی ہے، میں نے بچوں کی ہری پور جیل میں سکول میں قید کاٹی ہے. ان کی طرح میں نواز شریف کی طرح گیٹ نمبر 4 GHQ کی پیداوار نہیں ہوں. مجھے لوگ شیخ صاحب آپ کے جو مخالفین ہیں وہ آپ پہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ جس سسٹم کے خلاف آپ آواز اٹھا رہے ہیں، اس کا جواب میں آپ سے بریک کے بعد لوں گا، جس سسٹم کے خلاف آپ آواز اٹھا رہے ہیں اس سسٹم کے تحت آپ 8 دفعہ وزیر رہے ہیں اور ساری مراعات آپ نے انجوائے کی ہیں، اس کا جواب آپ کیسے دیتے ہیں؟ اسی پر آئیں گے ایک بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں شیخ رشید احمد صاحب سے. شیخ صاحب بریک سے پہلے آپ سے سوال کیا تھا، کس طرح جواب دیتے ہیں؟ آپ 8 دفعہ وزیر رہے ہیں اسی سسٹم کے تحت جس کے اب آپ اکھاڑنے پچھاڑنے کے لیے باتیں کرتے ہیں روزانہ. دیکھیں میں 8 دفعہ وزیر رہا ہوں، ان کے پاس نیب ہے، سب کچھ ہے، اور میں ایسی جگہوں پہ وزیر رہا ہوں، اور مجھے جن لوگوں نے چارج لیا ان کی کرتوت اور ایکٹیویٹی دیکھیں. اسحاق ڈار نے، میں انویسٹمنٹ منسٹر تھا، میرے بعد انویسٹمنٹ منسٹر بنا، جو اس کے معاملات ہوئے، جو منی لانڈرنگ ہوئی، دیکھیں آپ. میں انڈسٹریز کا منسٹر رہا، انڈسٹری کو دیکھیں اس وقت. میں لیبر کا رہا، لیبر کو دیکھیں. ریلوے کا رہا، ریلوے کو دیکھیں. انفارمیشن میں رہا، ٹورزم، سپورٹس، کلچر، یوتھ. میں اپنے حصے کی کمیٹی ڈالتا تھا. لیکن آج کا دور، ان کو سمجھ تھی کہ بھی آصف زرداری اور یہ مل کے گڈی گڈا نتھو سنگھ اینڈ فتو سنگھ، یہ دونوں مل کے قوم کو لوٹتے رہیں گے. ان کو تو نہیں پتا تھا عمران خان بیچ میں نکل آئے گا. میری اپنی پارٹی ہے عوامی مسلم لیگ، لیکن میں نے دیکھا ایک شخص بہتر طور پہ پرفارم کر رہا ہے، میں نے اس کے ساتھ اتحاد کیا. آج ساری قوم کو یقین ہے. دیکھیں قوم کے ساتھ اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کوئی نہیں ہو سکتی کہ قوم کو لوٹا جا رہا اور اس کی کوئی آواز نہ ہو. وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی موسم خزاں کے پتے ہیں، کبھی آصف زرداری کے کھیت میں سینچے گئے، کبھی نواز شریف کے کھیت میں سینچے گئے، یا وہ گلی سڑی سبزی ہیں جن کو ان دی اینڈ الیکشن میں آ کے جن کی ووٹوں کو کوڑے کے ٹرک میں پھینک دیا جاتا ہے. اعتزاز احسن نے کہا میرے سامنے،
اس کمیٹی میں بلائیں اعتزاز احسن کو. اس نے کہا میری بیوی بشرا اعتزاز کے میں نے 60 بیگ کھولے ہیں, اندر سے ردی نکلی ہے, اندر سے ردی نکلی ہے. تو آپ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آپ کس تبدیلی کی بات کرتے ہیں؟ جب یہ میں بات کرتا ہوں تو کئی پی ٹی آئی کے لوگ ناراض ہوتے ہیں. میں کہا جب تبدیلی کے لیے آپ ووٹ دیتے ہیں, آپ کا ووٹ تبدیل ہو گیا تو تبدیل کرنے والے کو تو پہلے اڑاؤ نا, اس کو تو فارغ کرو. آپ ویسے تبدیلی کی بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کنٹینر پر کھڑے ہو کر شیخ صاحب, لیکن اگین میرا سوال وہی ہے کہ آپ نے دھاندلی کو ایکسپوز کرنے پہ جتنی محنت کی اتنے الیکٹورل ریفارمز پر اتنی محنت نہیں کی. تو لگتا ہے ایسے کہ آپ نیا پاکستان نہیں بنانا چاہتے بلکہ پرانے پاکستان میں اپنی اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. دیکھیں میں تو نہیں جنگ لڑ رہا اپنی, میں کوئی پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں, نہ میں نے کبھی خواب بھی ایسے دیکھے ہیں, نہ مجھے اب کوئی خواہش ہے. میرا نہیں خیال تھا کہ یہ قوم جاگے گی. میں 6 سال سے ٹی وی پہ آ رہا تھا, میں مایوس ہو چکا تھا. جب قوم نکلی تو مجھے حوصلہ ملا, ورنہ میں تو بالکل آخری اوور پہ تھا سیاست کے. میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنا کوئی فیصلہ کروں, کوئی ریلیف لوں, کوئی اپنا. لیکن جب میں نے دیکھا قوم زندہ ہو گئی ہے, اگر اس نیک کام میں میرا بھی کوئی ہاتھ پڑتا ہے, اگر میری بھی کوئی اس میں 1-2% میرا شیئر ہوتا ہے, تو میں عمران خان کے ساتھ یہ مل کر ادا کروں. لوگوں کو کیا تکلیف ہے جی؟ میں یہاں سندھ میں بیٹھا ہوں, سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ خالد سمرو کے قاتل پکڑے گئے ہیں. بتائیں کون ہے قاتل؟ میں 10-20 دن سے سن رہا ہوں کہ قائم علی شاہ کہہ رہا ہے گاڑی پکڑی گئی, لوگ پکڑے گئے, ساری سازش, اصل مظلم پکڑے گئے ہیں. پھر بتائیں نا بھائی, کیوں نہیں بتا رہے؟ ایک اتنا عظیم انسان, اتنا نیک انسان مارا گیا ہے. اور کراچی میں, ایک کراچی کی بات کیا کرنی ہے جی, سارے پاکستان میں آپ دیکھیں, کتے, بلی, بچھو, چوہے کے بچے اگر اس طرح مریں جس طرح مٹی میں انسان کے بچے مر رہے ہیں, یہ حکومت ختم ہو جائے. کتے کو کوئی ٹکر نہیں مار سکتا, بلی کو کوئی گاڑی ٹچ نہیں کر سکتی. چوہے, بلی, بچھو, سانپ کے بچے جی, سانپ کے بچے اگر یورپ میں اس طرح مریں جس طرح مٹی میں انسانوں کے بچے مر رہے ہیں, اس حکومت کو لوگ تھو تھو کریں اور حکومت کو اتار کر پھینکیں. ان کے پاس حرام کی دولت ہے. آپ کا یقیناً اشارہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی طرف ہے جو سندھ کے اندر ہے. لیکن شیخ صاحب, کراچی جو آپ کرنے جا رہے ہیں شٹ ڈاؤن, کیا سندھ حکومت آپ کو اس طرح روکے گی جس طرح پنجاب حکومت نے آپ کو فیصل آباد میں روکنے کی کوشش کی؟ میرا نہیں خیال کہ وہ پنجاب حکومت جتنے بے وقوف ہیں, ان کو سمجھ ہے کہ یہ بات کہاں پہنچے گی. اور یہ سارا مسئلہ جو ہے, پیپلز پارٹی دیکھیں ڈیلی ویجر کی پارٹی ہے, وہ ڈائریکٹ کمیشن لے لیتی ہے, دے دو. یہ ان میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے ہار کو کہیں کہ ہاں ہمارا تھا جی, جس کا کیس کیا ہم نے کیس کیا تھا. پیپلز پارٹی کو اتنی کمائی کی بالائی کھا سکتی ہے, وہ کمائی نہیں کر سکتی. یہ وہ لوگ ہیں جو ملائیشیا سے لے کے ماسکو تک اپنی کمیشن بھی لیتے ہیں, اپنی پارٹیوں کو بھی انوالو کرتے ہیں, سیف الرحمان سے لے کے اور منشا سے لے کے اور حسین داؤد سے لے کے, میں کتنے نام لوں, یہ سب ان کی جعلی کمپنی ہیں. شیخ صاحب ذرا آگے بڑھتے ہیں, جنرل پرویز مشرف صاحب کی بات کر لیتے ہیں. اب سے 2 دن پہلے انہوں نے سما کو خصوصی انٹرویو دیا اور انہوں نے ساتھ ہی اس خواہش کا اظہار کیا کہ عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری ان کے ساتھ اتحاد کریں. تو کیا آپ تیار ہیں ایک دفعہ پھر جنرل مشرف کے ساتھ کام کرنے کے لیے اگر یہ اتحاد ہو جاتا ہے تو؟ دیکھیں میں تو اب عمران خان کے ساتھ اتحاد کر چکا ہوں, میرے لیے کافی ہے. میں کوئی اتنی سیاست میں لمبا چوڑا رول ادا نہیں کرنا چاہتا. میں اتنا ایمبیشیس نہیں ہوں, 8 دفعہ وزیر بن چکا ہوں, بہت ہوں. ممبر بن گیا تو میں خوش ہوں. اگر لوگوں نے مجھے ووٹ دیا یقیناً آگے سے زیادہ دیں گے اور مجھے خوشی ہوگی. میرا خیال ہے ایک اتحاد کافی ہے, 2-2, 3-3 اتحاد میں کچھ نہیں رکھا ہوا. لیکن آپ نے جنرل مشرف صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے, آپ نے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے, دونوں میں سے کس کو آپ نے بہتر پایا ایز اے ایڈمنسٹریٹر, ایز اے رولر آف پاکستان؟ دیکھیں اس کے پاس امبریلا تھا نواز شریف کے ساتھ منتخب ہونے کا, مشرف کے پاس یہ نہیں تھا. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں, اللہ کو جان دینی ہے, جنیجو کے ساتھ جو میں نے کام کیا, ہی واز دی بیسٹ مین. اس قوم نے, اس نے فلور مل کے 2 مشینیں کیا لگائی, ساری قوم نے کہہ دیا جی کہ فلور مل کا اس نے وہ رولر لگا لیا ہے. یہ بھی بادشاہ قوم ہے, مارنے پہ آئے تو 500 روپے کے ٹیلی فون پہ بندے کو مار دیتی ہے, اور 500 ارب روپے کی جو کمیشن کھا جائیں, اور 500 ارب روپیہ ایسے جیسے کوئی اتفاق فاؤنڈری سے دے دیا, آئی بی پی کو دے دے تو پوچھتی نہیں ہے. بادشاہ قوم ہے, 500 روپے کے ٹیلی فون پہ بندہ مار دیتی ہے اور 500 ارب کی کمیشن پر خاموش تماشائی بن جاتی ہے. اب جاگی ہے تو اپنی منزل کو پائے گی انشاءاللہ.
शेख साहब, आपके नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर मानते हैं या नहीं मानते? देखें, मेरे मानने या ना मानने से कौम की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है जी। मैं तो पीरा दिता को भी एसएचओ मानता हूं जो मेरे हल्के में है। मैं तो मौला बख्श को भी पटवारी मानता हूं। मेरे मानने का क्या है? मानना या ना मानना तो कोई नहीं। क्या उसने कोई डिलीवर किया जी, कोई मैकेनिज्म, कोई उसने ऐसा तासर कौम को दिया है कि भाई पाकिस्तान में कितने दिन रहा है और पाकिस्तान से बाहर कितने, उसका दिल ही नहीं लगता पाकिस्तान में। वो गो नवाज गो का मतलब ये होता है कि वो समझता है कि कौम कहती है बाहर गो, जा फिर आओ एक चक्कर। और यूनाइटेड नेशन में मेरे जैसे एक कमतर एमएनए ने खिताब किया यूनाइटेड नेशन की, मेरी फुटेज देखें, ज्यादा लोग थे। नवाज शरीफ ने खिताब किया यूनाइटेड नेशन में, 12 या 14 आदमी बैठे हुए थे। फुटेज तो कौम को बताएं कि कितना मकबूल प्राइम मिनिस्टर है जिसकी तकरीर की इतनी अहमियत भी नहीं है कि कोई आके उसको सुनना पसंद करे। अच्छा शेख साहब, हुकूमत कहती है कि इमरान खान का जो फ्यूचर है वो अजहर खान जैसा भी हो सकता है। क्या आपको ये खदशा लगता है, आपको फील होता है कि शायद अजहर खान वाला हाल ना हो जाए इमरान खान का? देखिए, इस मुल्क में शौकत अजीज जैसे भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इस मुल्क में वो कुरैशी भी एक प्राइम मिनिस्टर आया था। जिस दिन वो लाहौर आया तो उसको अपनी बाप का कब्र नहीं पता था, मियानी कब्रिस्तान कहाँ दफन है। वो चौधरी इफ्तिखार डीएसपी था, उसने मुझे फ़ोन किया कि शेख रशीद मैं तुझे सियाना समझता हूँ, क्या करूँ। मैंने कहा किसी कब्र पे साले बोर्ड छोट कुतबा लगा दे, खुर्शीद कसूरी से पूछ उसके बाप का क्या नाम था, कालीन बिछा और उसको उसके बाप की कब्र पे ले जा। उसने कहा ये ना उसे कुछ और ही दबिया हुआ है। मैं कहा तू दुआ करा, काम नु खिंच। और वही हुआ, उसने मुझे थैंक का फोन किया। उसने कहा शेख साहब बड़ी सिक्योरिटी वाइज अच्छी सी कब्र देखी, उधर कुतबा लगाया सफेदी की, कुरैशी साहब का वालिद बनाया। और सर इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर होना एक बड़े बड़े इंटरेस्टिंग वाकयात आप बताते हैं। आपको कोई किताब भी ऐसी लिखनी चाहिए पाकिस्तानी सियासत पर शेख साहब? मैंने फरजंदे पाकिस्तान लिखी, दुनिया की बेस्ट सेलर पाकिस्तान की हुई। अब जो मैं किताब लिखूंगा उसकी मुझे इतने बड़ी ऑफर है कि आप सुनकर परेशान हो जाएंगे। इसीलिए मैं समझता हूं कि मुझे फारग टाइम मिले, मैं भी शेख हूं, कुछ थोड़े पैसे बनाऊं और ऐसी किताब लिखूंगा, शायद उसका कोई फिर तोड़ नहीं होगा, और सच्ची लिखूंगा। लेकिन इस किताब में पाकिस्तान अवामी तहरीक का जिक्र भी तो होगा ना, क्योंकि ताहिरुल कादरी साहब ने बहुत एक मोमेंटम बनाया, लेकिन फिर लगता है जैसे बीच रास्ते आपको छोड़ के चले गए। इस मुल्क में जब आदमी चलता है तो बहुत सारे साथ चलते हैं, बासकात नहीं चलते। देखिए, मैं वो क्या शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल। सो लोग आते हैं चले जाते हैं, दुनिया का मेला इसी का नाम है, दुनिया भरे मेले का नाम है, इसमें से लोग चले जाते हैं। कोई लेकिन शेख साहब इख्तिलाफ क्या हुआ था, क्यों वो छोड़ के चले गए? वो तो कह रहे थे कजन्स हैं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे वाली बातें भी हुई थी वहां पर, फिर उसके बाद क्या हुआ था? आप समझते हैं कि मैं ताहिरुल कादरी के खिलाफ बात करूंगा? यहाँ सके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच आए थे। बरादर यूसुफ भी तो इसी मुल्क में होते हैं ना, इस्लाम के ही भाई होते हैं वो भी। ताहिरुल कादरी बीमार हैं, उनके लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला वो धरने में दोबारा आएंगे। और इमरान खान के पीछे जगह खाली है, वहीं आके धर। तो आप ताहिरुल कादरी को बरादर यूसुफ कह रहे हैं? मैं कहता हूँ इस मुल्क में होते हैं वो। ताहिरुल कादरी साहब आएंगे और मेरा यकीन है इंशाअल्लाह कि वो पाकिस्तान में इमरान खान के साथ इस सियासत में हिस्सा लेंगे। आप मुझे मेरे मुंह में अल्फाज नहीं डाल सकते अभी आप। नहीं, मेरी बिल्कुल ये कोशिश भी नहीं, मैं सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश कर रहा हूं। इस्लाम के बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े वो स्कॉलर हैं, और उनकी सेहत खराब है। इस मुल्क में ऐसा ही होगा, अगर शेख रशीद मरेगा ना, मैं आपको बिफोर टाइम बता रहा हूं, ये मेरे मुखालिफ कहेंगे कफन उठा के देखो कहीं जिंदा ही ना हो। जब मैं मरूंगा ये कहेंगे कफन उठाओ कहीं विचों निकल ही ना आए, ये कहीं निकल ही ना आए दोबारा। शेख साहब टाइम थोड़ा सा रह गया मेरे पास, मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूं। कोई हैसियत नहीं है। ताहिरुल कादरी इंशाअल्लाह सेहतियाब होकर पार्टिसिपेट करेंगे पाकिस्तान के। हमारी भी यही दुआ है कि वो बहुत जल्द सेहतियाब हों और वापस आए। लेकिन शेख साहब सिर्फ मैं ये जानना चाह रहा हूं कि नया पाकिस्तान इमरान खान का अगर वजूद में आ जाता है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बहुत जल्द आने वाला है, तो शेख रशीद साहब को आप कहां देखते हैं? क्या उस नए पाकिस्तान में वजीर आजम शेख रशीद बनने के चांसेस होंगे? ना मैं बनना चाहता हूं, ना मेरी ख्वाहिश। मैं अपने से बड़ा ख्वाब नहीं देखता, बड़ा मिटा हुआ आदमी हूं। मेरे बाप के को कोई नहीं जानता। मैंने ये अपनी दुकान खुद ही लगाई, टक शॉप। और मैं आपसे अर्ज करूं, जिस लाल हवेली के पीछे, ये 5 मरले के पीछे जुमे को कह रहे हैं मैं धरना दूंगा, इस लाल हवेली के नीचे मैं किताबें बेचा करता था। मैं अपनी औकात नहीं भूला, और इस लाल हवेली के ऊपर मैंने 8 दफ़ा फेडरल मिनिस्टर का झंडा लहराया है। ना मेरी कबीला है, जितने मेरे शेख हैं वो सारे कारोबारी ज़्यादातर नवाज शरीफ के साथ होते हैं, लेकिन मैंने डेंटर, पेंटर, वेल्डर, मकैनिक, मोची, दर्जी, धोबी, नाई, कबूतरबाज, इन सब को इकट्ठा करके अल्लाह ताला करता है, अल्लाह मुझे इज्जत दे देता है। और मेरी गर्दन और मेरे हाथ अल्लाह के फजलो करम से
शेख रशीद साहब, आखिरी सवाल, अगर इमरान खान साहब डिलीवर नहीं कर सकते, क्या उनके खिलाफ भी आप एक टच शॉप लगाएंगे? देखें, इतना ही डिलीवर कर सकता ना इमरान खान, और इमरान खान क्या करेगा बताएं। 100, मेरा तो ख्याल था 8 दिन नहीं बैठेगा इमरान खान। मुझे तो हमेशा, मैं उससे बार बार पूछा करता था कि खान साहब 8 दिन तो कंटेनर में रहेगा, आपको कहते थे घबराए नहीं। मैं उसके गिरदो नवाज लोगों से पूछता था, यार 2 हफ्ते बैठेगा इमरान खान। मैंने खुद अपनी राय इमरान खान के बारे में बदली है। मेरी इतना ख्याल नहीं था कि इतना टफ टाइम देगा वो, इतना लंबा खेलेगा, इतनी लंबी इनिंग वो खेलेगा। मैंने खुद उनके बारे में अपनी ओपिनियन बहुत अच्छी की है कि उसने स्टैंड लिया है। और बहुत सारे लोग बुज़दिल भी होते हैं हमारे साथ, बहुत सारे हमारे रफीक बुज़दिल भी होते हैं। उसने बहादुरी से मुकाबला किया। रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें, आज प्रोग्राम आवाज में आप आए और अपने ख्यालात से हमको आगाह किया। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और कल कराची में अब क्या होने वाला है ये हम भी देखेंगे, ये आप भी देखेंगे। और शेख रशीद साहब का मानना है कि फैसलाबाद वाली सूरत हाल नहीं यहाँ होगी, लेकिन लाहौर में उनका मानना है कि फैसलाबाद से भी बदतर सूरत हाल हो सकती है। क्या होगा आप देखते रहिए समा, और इस वक्त आवाज से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।